अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे नाम तो कोई उस तरह से नहीं है कि मैं नाम लेकर आपको वेलकम करूं। बारकैफ हमारा एक ही नाम है। वो कहते हैं कि जब कोई पूछे आप कौन हैं तो ये ना अपना नाम बताओ, ना अपने ये जो हमारे कास्ट सिस्टम है इसका बताओ। आप कहें जी मैं मुसलमान हूँ, उसके बाद पाकिस्तान पे आ जाएं। ये जो ज़ात पात है तो ये तो अल्लाह ताला फरमाते हैं दिस इज़ जस्ट लितारफू, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन है। इसका असल से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि इससे अल्लाह ताला को कौन सा बंदा पसंद है जो तक़वे वाला है। ज़ात पात को अल्लाह ताला इस बुनियाद पे नहीं बनाया। और मैं अभी अफसरदाद, हमारे स्टूडेंट है, बहुत प्यारा स्टूडेंट था, ज़िंदा दिल, और अल्लाह इसको इसी तरह ज़िंदा दिल ही रखे और ज़िंदा दिली वाले काम कर रहे हैं। मेरे अंदर ये, अब मैं ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे जाता हूँ तो मैं बच्चों को कहता हूँ जी मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको मोटिवेट करने आया हूँ। तो जो चीज़ें होती हैं ना बेटा, असल में एजुकेशन का जो जैसे एम्स गोल्स होते हैं ना, वही हमारा, मैं इस आके फर्स्ट टाइम आया हूँ। ऐसे दुनिया में डूबा रहता है बंदा कि ये स्कूल के नाम को ही आप फोकस कर लें, फिर जब आपकी बेस ही इस्लामिक होगी, उसके आपके कंसेप्शन, थाट, आइडिया इस्लामिक होंगे तो उसके अंदर भी सारा कुछ वही होगा। यानी कहीं आप नाम पढ़ते हैं तो आप पे फर्स्ट इम्प्रेशन जो होता है ना उस नाम का होता है। अब मैं मोहम्मद ख़ान हूँ या फ़र्ज़ करें अब्दुल करीम हूँ या अब्दुल रहमान हूँ, हम ये नाम तो रख लेते हैं। मैं आज ही क्लास में कह रहा था कि हम देहातों में इन नाम को बिगाड़ते भी हैं और पूरा नाम लें इज़्ज़त से, अब्दुल रहमान, हाँ अब्दुल करीम, अब्दुल रहीम। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये पहचान होती है। हमारा पहचान इस्लाम है, हमारे बच्चे बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, हमारी पहचान जो है वो इस्लाम है। कल्चर होता है ना, ये बातें तो मेरे अंदर तूफ़ान मचा हुआ है। किस वजह से कि हम सिर्फ फ्यूचर टेंस सुनते रहे, हम करेंगे, देंगे, होगा, ये करेंगे, लूटेंगे, खाएंगे, दोज़ख में जाएंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं सुना आज तक। आप जो भी कर रहे हैं ना, इतनी प्यारी मट्टी, इतना प्यारा वतन, इतने बहादुर लोग, और हम साल साल नीचे ही जा रहे हैं। यानी आप किसी को इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोडक्शन कराएं, मैं उधर इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहा हूँ, तो उधर अगर हम कहते हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान तो कहते हैं विच पाकिस्तान, से इंडियन पाकिस्तान। हम अपने आप को मनवा ही नहीं सके, उस तरह से मनवा क्यों नहीं सके कि हम, बात वही है बेटे, मैंने अभी एक तफसीर ख़त्म की है इसकी इब्न अब्बास की, वो प्योर तफसीर है। वो अगर वो तफसीर ही पढ़ लो, कुरान पाक ही पढ़ ले बंदा, बड़े से बड़ा टेढ़ा बंदा, बड़े से बड़ा जालिम काफिर, बहुत सारे काफिर हैं बिफोर रीचिंग टू वन नास दे एम्ब्रेस्ड इस्लाम, वो इस्लाम को कबूल कर लिया। इसके असरात ऐसे हैं। तो हमारे जो, मैं नहीं कि मैं लीडरशिप पे बात कर रहा हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारी जो इस वतन को, इस प्यारे वतन को, इस शोहदा के वतन को, इन बहादुर लोगों के वतन को, इस प्यारी मट्टी को डबोने वाले हमारे हुक्मरान ही हैं। ये लीडर अपने आप को कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये लफ्ज़ लीडर की तौहीन है। लीडर होते तो हम नज़र आते, लीडर होते तो पाकिस्तान आज बांग्लादेश से पीछे ना होता, इंडिया से पीछे नहीं होता। भाई जो वो कहते हैं ना, ये आप देख लें, फिर इसने लिखा है बेचारे मिना ज़ुलुमात इला नूर। काफरों को तो अल्लाह ताला कहता है कि आपको मैं मिना नूर इला ज़ुलुमात ले जाऊंगा, क्योंकि आप तमाशा कर रहे हैं मेरी आयत का। और असल में हमारा कुरान पाक हमें मिना ज़ुलुमात इला नूर लेके आता है। लेकिन क्या हमने कभी कुरान को समझा? कुरान को हम सवाब के लिए इस्तेमाल करते हैं। पढ़ो, ये आयत पढ़ो तो वारे न्यारे हो जाएंगे, मालो माल हो जाएंगे,
اور یہ آپ سب سے زیادہ جو فوکس کیا نا، میں سب بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ میری بیٹیاں بہنیں بھائی بیٹھے ہیں سارے، سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے قرآن پاک میں، وہ دیا ہے شرک پر، کہ اپنی توحید اس کا کوئی اس پہ حرف نہ آئے، سارے میں معاف کر دوں گا، میں غفور الرحیم ہوں، لیکن اگر توحید پہ کوئی بات آئی تو یہ ناقابل معافی ہے۔ میں آپ کو کیا کرنا چاہتا ہوں بیٹا، یہ انگریزیاں آپ کو آ جائیں گی، میتھ فزکس کیمسٹری بھی آپ کو آ جائے گی، پہلے ہم اپنے آپ کو اچھا پکا مسلمان بنائیں، پتہ لگے یہ فلاں کا بیٹا ہے، لوگ نام لیں، بننا ہے تو فلاں کی بیٹی کی طرح بنو، بننا ہے تو فلاں کے بیٹے کی طرح بنو۔ وہ کیسے، ہم نے خود پروو کرنا ہے۔ میں خود پینڈو بندہ ہوں، دیہاتی بندہ ہوں، اس دور میں کچھ بھی نہیں تھا، میں اٹک کالج میں دوڑ کے آتا تھا بیٹا، پائلٹ سکول میں دوڑ کے آتے تھے، ہماری جیب میں کوئی وہ پیسہ ہوتا تھا تو جیب کالی ہو جاتی تھی، اس کو خرچ نہیں کرتے تھے، سمجھ آ رہی؟ صبح کھا کے آتے شام۔ اب تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، یعنی ہم ناشکرے ہیں، ویسے غریب سے غریب مزدور بھی اچھا پھلا کھا رہا ہے، ہمیں الحمدللہ کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دوسرا بیٹا، یہ میں آپ اسٹوڈنٹ ہیں، مجھے نہیں پتا آپ اسٹوڈنٹ سن رہے ہوں گے، تو بیٹا میں سب سے پہلے جو کہنا چاہتا ہوں نا، یہ اب اس سکول کا مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، اس کا آپ نام دیکھ لیں، اس کے بعد جو آبجیکٹیو ہیں وہ دیکھ لیں، موٹیویشن ایک لفظ لکھا ہو، یہ ساری باتیں تو اس پہ پوری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، لیکن ہم بچے کو اسکول بھیجتے ہیں بٹ ہی از ناٹ ویل موٹیویٹڈ۔ جب آنے کا مقصد پتہ ہوگا بچے کو، بچی کو، جیسے میں کلاس میں کہتا ہوں بیٹا آپ ماں باپ کے ارمان ہیں، آپ ان کی وشز ہیں، آپ ان کے خواب ہیں، آپ نے ان کو چکنا چور نہیں کرنا اور نہ سونا ہے۔ اور دوسرا بیٹا، ایم اپنے جو ہیں، ایم اپنے اعلیٰ ہونے چاہیے، اگر لو ایم ہوں گے تو آپ ویسا کام کریں گے، اعلیٰ ایم ہوں گے، مقاصد آبجیکٹیو بیٹا، تو وہ آپ ویسا کام کریں گے۔ آپ سوئیں گے، آپ کو اپنے آبجیکٹیو نہیں سونے دیں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے فرق کرنا ہے، میں نے سی ایس ایس کرنا ہے، سی ایس پی کرنا ہے، آپ کو یہ آبجیکٹیو نہیں سونے دے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ اقبال نے کہا مل جائے جو دریا، وہ منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے جو دریا تو سمندر کی تلاش کر۔ اس میں پیغام کیا ہے جی؟ ہم نے رکنا نہیں ہے، چاہے ہم تقوی والا کام کر رہے ہیں اس میں بھی نہیں رکنا، قناعت، بس یہ صبر کر بہت ہو گیا، بہت نمازیں پڑھ لی ہیں، بہت تہجد پڑھ لی ہے، بہت نوافل پڑھ لیے، رکنا نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹا اپنا سی وی اسٹرانگ کرتے رہیں، آپ نے کبھی ٹیچر بھی ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں، کبھی بھی رکنا نہیں ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ لائف لانگ پروسیس ہے۔ ان کا سلوگن تو لائف لانگ لرننگ اب آیا ہے نا امریکہ والوں کا، ہماری حدیث بہت پہلے کی ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، اور نو بڈی نوز ایوری تھنگ، کبھی بھی نہ کہیں۔ یہ ہمارے تھوڑا سا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے، اب میں سارے باتیں نہیں ختم کر سکتا، میرا کلیجہ پھٹتا ہے، اتنا بھرا ہوا میں اندر سے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ فرض کریں، میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اب ایج فیکٹر بھی ہے، کہنا یہ چاہتا ہوں تو وہ بھول جاتا ہوں پہلے کیا کہہ رہا تھا۔ تو بیٹا اپنے مقاصد سیٹ کر لیں، اس کے مطابق کام کریں، اور مجھے ایک اسلامک سکالر کا، اور کبھی نہ کہیں کہ آئی ایم پرفیکٹ، نو ون از پرفیکٹ، always improvement 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 improvement۔ وہ ایک اسلامک سکالر کہتا ہے کہ the moment you say I am perfect, the very next moment your ignorance starts۔ میں انگریزی بولنے کا مجھے شوق نہیں ہے، صرف جو اس نے کہا میں وہی لفظ بتا رہا ہوں آپ کو، کہ اس نے کہا کہ never say I am perfect، the moment you say، جب کہتے ہو کہ میں پرفیکٹ ہو گیا، the very next moment، اگلے لمحہ آپ کی جہالت شروع ہو جائے گی، دن بدن آپ جاہل ہوں گے۔ تو بچے گھروں میں بھی لائبریریاں بنائیں، کتابیں بنائیں، بٹ سٹارٹ ود اسلام، قرآن۔ اس پہ جب پورا فیملی، پورے بچے ہو جائیں گے، آگے پھر وہ کوئی ان کو سمجھائے یا وہ اپنی لائف، اپنی راہیں خود تلاش کریں گے۔ اب ہمارے ساتھ اب میں کلاس میں سلوگن دیتا ہوں، جب میں کہتا ہوں شروع میں جا کے بیٹا آپ کو، میری آواز صحیح ہے جی؟ اچھا، عقل مند آدمی کون ہے؟ پہلے دنوں نے کہا جی اقبال اور فلاں سائنٹسٹ، فلاں سائنٹسٹ، میں نے کہا بس بیٹا، لیکن میرے خیال میں عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا کے ساتھ ایٹرنل لائف، آخرت جو ہے اس کو بھی بنا رہا ہے، وہ عقل مند ہے۔ یہ ہمارے جو کرپشن ہو رہی ہے، کرپٹ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہوں گے ہم بڑے وی آر سو اسمارٹ، ہم یہ ہیں وہ ہیں، لیکن یہ مجھ سے پوچھے، میں لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ یہ احمق ترین
جاہل ترین اور بیوقوف ترین گھاٹے میں جانے والے ناشکر ظالم اور جلد باز راتوں رات کوئی کچھ بننے والے، ٹھیک ہے جی، یہ عقل مند نہیں ہے اور یہ ناکام لوگ ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں نا بیٹا آپ کے پاس ہمیں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، 2 وقت کا کھانا ہو اور آپ کی آخرت اچھی ہے، اللہ آپ پہ راضی ہے، ماں باپ راضی ہیں، اور 2-4 چیزیں میں نے اپنی زندگی میں اپنائی، یہ افسر داد میرا اسٹوڈنٹ ہے کہ اب میں اپنی سیلف پریز نہیں کرنا چاہتا کہ میں ماں باپ کا ادب کیا ہے، یہ آپ بھی سب ہر بندہ کر لے۔ ماں باپ کا جو با ادب بندہ ہوتا ہے، ایک دوسرا انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت جب صاف ہوتی ہے، کسی کا برا نہیں چاہتے، آپ کا جو برا چاہ رہا ہے اس کو بھی کہتے ہو اللہ اسے سمجھ عطا فرمائے، اس کی توفیق دے اچھائی کی، اس کے لیے بھی بد دعا نہ کرو۔ نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے، ماں باپ کا تابعدار فرمانبردار، اور نمازیں پڑھ کے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، نمازیں پڑھ کے بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ جو آپ کا جاب ہے، پروفیشن ہے، جہاں سے روزی بچوں کو آپ لے کے جاتے ہیں، وہ حلال کی ہونی چاہیے، خون پسینے کی ہونی چاہیے۔ میں شادی خان جاب کرتا تھا، افسرداد کو پتہ ہے، میں پانی اٹک جا کے پیتا تھا بعض دفعہ، یعنی پورا دن میں ایسے گزار دیتا تھا، مصروف رہتا تھا، یہ ہو جائے یہ ایسا ہو، پانی میں اٹک جا کے پیتا تھا، گلا میرا خشک ہوتا تھا۔ اس وقت تھوڑا زور تھا، اب تو نہیں ہے۔ تو ہر بندہ، ہر بچہ بچی، ہر پیرنٹس، اور یہ ہمارے استاد جی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، موٹیویشنل سپیچ بھی بیٹا میں افسرداد بچے آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ جہاں کبھی کبھی موٹیویشنل سپیچ کے لیے بھی نا جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان کو، میں نہیں کہتا کہ ہمارے جیسوں کو لوگوں کو بنائیں، میرا مطلب ہے جو بھی بات کرنا چاہتا ہے نا موٹیویٹ کرے بچوں کو۔ موٹیویٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ذہنی طور پہ بچوں کو تیار کر دیتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو دہشت گردی ہے نا، یہ موٹیویٹ ہی کرتے ہیں بچوں کو، اور کیا کرتے ہیں۔ جان دینا آسان نہیں ہے، وہ اتنا ان کو ایسے دکھاتے ہیں کہ آپ کی جو گوشت ہوگا، بوٹی، آپ کا خون آپ کا جنت میں گھیرے گا، بس برین واشنگ کر کے ان کو کر دیتے ہیں۔ ہم ایسی نیگیٹو برین واشنگ بالکل نہیں چاہتے، اور جو ایسا کوئی سنا ہے اس سے دور بھاگو۔ آپ مجھے بتا دیں، جس بندے کی ایمان ہے، جس نے قرآن پڑھا ہے، اسلام کو سمجھا ہے، وہ کبھی مسجد میں دھماکہ کرے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس کی برین واشنگ کیا گیا، اس کو نیم پاگل کر دیا گیا ہے اور مس گائیڈ کیا گیا اس بچے کو۔ کدھر قرآن کہتا ہے کہ یہ کرو اور یہ کرو؟ قرآن تو صرف یہ کہتا ہے کہ جو اسلام کا، خدا کا، قرآن کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، وہ اگر لڑتا ہے تو اس کو مت چھوڑو، اس کو مت چھوڑو۔ اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں کہ آپ یہ بندے مار دو، یہ دھماکے کر دو، یہ ہماری اپنی ٹرمینالوجیز ہیں۔ اور بیٹا میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا ہوں، کہنا مجھے نہیں چاہیے تھا، آپ ناراض نہ ہونا، بس یہ کہ موقع بہت کم ملتا ہے ایسا، اور افسرداد کو میں ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ باتیں ایسی، میں کوئی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے۔ اب میں اس نتیجے پر پہنچوں، آئی ایم 65 کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 66 میرا شروع ہے، اور میں اپنے سیاسی نظام سے مایوس ہوں۔ اب بچہ دیکھیں، میرا پوتا پوتی ہے نا، اتنے ہیں، میں ان کو بس میں بٹھاتا ہوں، اتارتا ہوں، یہ سارا کتنا لمبا پروسیس ہے، اور بچے ڈگریاں لے کے اتنی لمبی محنت کے بعد، مشقتوں کے بعد، ماں کا رونا دھونا، اس کی تکلیفیں وہ لے کے بعد میں بے روزگار بیٹھے ہیں۔ آپ 20 سالوں سے بے روزگار بیٹھے ہیں، اور جو ہر وقت کسی بندے سے پڑھے لکھے سے پوچھو، وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کوئی موقع ملے تو میں یہاں سے نکل جاؤں۔ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ان پہ سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے صبر کرنا ہے بچے، یہ جاب لیسنس اس کو بھی فیس کرنا ہے، اور روزی کا رازق وہ خدا کی ذات ہے، وہ آپ کو دے گا۔ جب کوئی کہتا ہے نا کہ میں حرام اکٹھا کر لوں، بچے کیا کریں گے؟ حلال کی روزی کوئی بات نہیں، آپ کمائیں، جمع کریں بچوں کے لیے، اچھی بات ہے، ویلفیئر کے کام کریں، اچھی بات ہے، لیکن حرام جمع نہ کریں کہ بعد میں بچے کیا کریں گے؟ بچے آپ سے بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ حلال کی روزی جب ان کے اندر ہوگی، حلال کا خون ہوگا، تو وہ آپ سے بہتر کمائیں گے، بہتر کھائیں گے۔ اس کا رازق وہ ہے، آپ اللہ کو چیلنج نہ کریں گے بعد میں ان کا کیا بنے گا، رب العالمین وہ ہے۔ دوسرا بیٹا، یہ جو موبائل کی ایک میں کیا کہوں، اس کا مس یوز کبھی بھی نہ کریں۔ آپ کے اسٹوڈنٹس ہمارے سن رہے ہیں تو، کیونکہ یہ شرم حیا کے جنازے نکال رہا ہے، یہ سلو پوائزننگ ہے جو ہمیں انہوں نے کی ہوئی ہے ویسٹرن ورلڈ نے، اور اپلوڈ کرنے پہ بھی کوئی رول ہونا چاہیے کہ اس پہ نیگیٹو کوئی چیز اپلوڈ نہ کی جائے، اور کبھی نہ کہیں کہ میں چھپ کے دیکھ رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ امی ہے، نہ ابو ہے، نہ کوئی ٹیچر ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، میں اکیلا ہوں اور مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ اس کا مطلب اس کو کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیے،
اس کو دوبارہ سے اسلام کو امبریس کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جو کہتا کہ میں اکیلے ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ورس نمبر 108 ہے سورہ نساء، اس میں یہ آیت یاد رکھ لیں۔ اب میں دیکھتا ہوں کون موبائل کو دیکھتا ہے اور کون کہتا ہے میں نے چوری کی اور مجھے کسی نے نہیں دیکھا، میں نے ڈاکہ ڈالا، میں نے یہ کیا، فنا کیا۔ ایک ماں نے یا باپ نے پوری زندگی کی جمع پونجی رکھی، بچیوں کو انہوں نے گھر سے بھیجنا تھا، سنت ادا کرنی تھی، اور وہ لوٹ کے لے گئے اور کہتے ہیں ہمیں کسی نے بھی نہیں دیکھا، ہمارا ڈاکہ بڑا کامیاب رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بارے میں فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ، وَيَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ، یستخفون من الناس، اللہ سے تو ڈرتے ہو، ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تو آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ دو ہیں، تیسرا وہ ہے، آپ کیوں کہتے ہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اگر یہ آیت آپ دماغ میں رکھ لیں، کوئی ہم جرم کر سکتے ہیں، کوئی ظلم کر سکتے ہیں، کوئی ڈکیتی ڈال سکتے ہیں، کوئی شراب پی سکتے ہیں، کوئی بے حیائی والا کام کر سکتے ہیں کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے، وہ ویڈیو بنا رہی ہے، ہماری ایک دنیا کی ویڈیو ہے، اس کی ویڈیو بن رہی ہے، اور یہ اچھا موبائل میں دیکھو گے وہ اچھی ویڈیو بنے گی، اور نیگیٹو چیزوں کے نیگیٹو ویڈیو آپ کی بنے گی، اور وہ ادھر کہتا ہے کہ میں جب بتاؤں گا نا اعمال آپ کے، تو بندہ کہے یا اللہ اس میں ڈائریکٹ دوزخ میں ہی ڈال دیتا مجھے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے جو آپ کو اپنے اعمال بتائے گا وہ۔ تو اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی ذات بھی خوش، آپ بھی مطمئن، ماں باپ بھی خوش، لوگ بھی خوش۔ آپ سڑتے جلتے کیوں ہیں؟ آپ بخیلی کیوں کرتے ہیں؟ اس کو بخیلی کہتے ہیں نا ہم، بخیلی کیوں کرتے ہیں؟ اپنی صحت کیوں خراب کرتے ہیں؟ اچھی نیت رکھیں، لوگوں کے خیر خواہ کوئی برا کرتا ہے تو اس کا اپنا دین ایمان ہے، اور نیکی کر کے یہ نہ کہو کہ اب جو ہے نا میں اس کا بدلہ مجھے کوئی بندہ دے گا۔ بدلہ اللہ کے لیے کرو، جو کچھ کر رہے ہو کیا کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو، اور بھول جاؤ۔ وہ کس طرح وہ کہا ہے، اپنا ایک صوفی شاعر ہیں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، طیف میں نے جگہ دیکھی ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پتھر ظالموں نے مارے اور جوتے لت پت ہو گئے خون سے، وہ جگہ انہوں نے ابھی چار دیواری بنا کے پریزرو کیا اس کو، تو وہ نقشہ اس نے کھینچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کے انہوں نے جوتے بھر دیے خون سے، زخمی ہیں، زخموں سے چور چور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو یہ طیف پہاڑ گرا کے ملیا میٹ کر دوں، لیکن اس بات عرض کرتے ہیں نا یا اللہ یہ نہیں تو ہو سکتا ان کی آنے والی نسلیں اس کو سمجھ جائیں، بات کو مان جائیں، پہاڑ ان کو نہ گرا، میں سونا بنا دوں۔ یہ غربت کے تانے دیتے ہیں مسلمانوں کو، کہتا نہ جی اللہ ہمیں نہ اس سونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس تو ہماری رہنمائی فرماتا ہے جہاں ہم کوشش کرتے جائیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس میں ایک صوفی بزرگ کیا کہتے ہیں، آپ کا ٹائم مجھے نہیں پتا، آپ بتا دینا جی، مجھے تو اب شام تک نہ ٹائم ہے لگا رہا ہوں۔ وہ اس میں وہ صوفی شاعر کیا کہتے ہیں جی، اس کا نقشہ انہوں نے کھینچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کا، اور زخمی ہو کر بھی وہ نیکیاں بانٹ رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے کچھ کہتا ہے کہ مٹھا میوہ بیری دے وے ہو، مٹھا میوہ بیری دے وے پھر بھی وٹے کھاوے صبر بیری دا ویکھ محمد او نیکیاں کر دی جاوے۔ کبھی بیری نے کہا ہے کہ کل کاٹی ہے میری شاخ آج نہ بیٹھ، ہر روز کاٹو پھر بھی کہے گی بیٹھ جاؤ، پھر بھی کھاؤ جو میں دے رہا ہوں۔ ہماری مسلمانوں کی زندگی ایسے ہونی چاہیے بچے۔ اور کوئی خاص بات ہے جو مجھے بتائیں جی، میں کچھ کہنا چاہوں تو اللہ تعالیٰ افسر داد کو، یہ ہمارا بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اسٹوڈنٹ بچوں کی طرح ہوتے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب، جیسے ماں باپ سے زیادہ میرے خیال میں استاد کو خوشی ہوتی ہے جب کچھ چیزیں بنتی ہوئی دیکھتا ہے تو، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے بہت پیارے دوست مشتاق صاحب دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے بھی دعا کیا کرو، کامرہ کے، یہ چہرہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے سامنے، یہ میں ملتا ہوں بعد میں ان سے۔ تو اساتذہ کی بیٹا قدر کرو، ماں باپ کا ادب کرو، پھر میں کاؤنٹ کر دیتا ہوں۔ آپ روزی کے پیچھے نہیں ہوں گے، روزی آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ میں اپنا ذاتی ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں۔ ماں باپ کا ادب، اخلاص نیت، عبادت میں اخلاص، اور حلال کی روزی، حرام سے بچو، حلال کی روزی۔ اور ایک میں بات جو اپنے جاب میں آنیسٹی، ایک میں بات بس اور ایڈ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ یہودی کہتے ہیں یہ رنگ یہ رنگ یہ رنگ،
عیسائی کہتے ہیں یہ رنگ یہ رنگ یہ رنگ. اب میں پوچھوں کسی سے کہ آپ کو کون سا رنگ پسند ہے, کوئی کہے گا بچیاں میں نیلا پیلا لال سبز یہ رنگ. تو اللہ تعالیٰ جلال میں آ کے کہتے ہیں صبغۃ اللہ, صرف اللہ کا رنگ. وٹ از اللہ کا رنگ؟ پورا پورا اسلام, پورا پورا دین, پورا پورا قرآن. یہ رنگ اپنے اوپر چڑھا لو. صبغۃ اللہ, من احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہے؟ کہتا ہے یہ رنگ چڑھا لو, تمہارے چہرے پہ نظر آئے گا, تمہاری زندگی میں تمہاری اولاد میں نظر آئے گا, اور یہ رنگ تمہیں جنت تک لے جائے گا. اصل کامیابی وہ ہے بیٹا جب ہمیں کہا جائے گا کہ آپ جاؤ جنت میں, آپ کا استقبال کیا جائے گا. وہ کامیابی ہے. یہ دنیا کا دو وقت, اب جس کی فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں وہ بتائیں کیا کھائے گا؟ دو وقت دو نوالے کھاتا ہے نا وہ بھی. تو اس کے لیے اپنے آپ کو خراب, اپنی آخرت خراب نہ کرو. اور اگر اللہ نے دیا ہے تو خیر خواہی کے کام کرو, ویلفیئر کے کام کرو, اور اچھا کنٹریبیوٹ کر کے جاؤ. یہ جو بچے ہیں, جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, بھائی ہمارے بیٹھے ہیں, ان کی اولادیں پڑھیں, دا بیسٹ کنٹریبیوشن از ایجوکیٹڈ چلڈرن. آپ شہری پڑھا لکھا دیتے ہیں معاشرے کو, اس سے اچھا کنٹریبیوشن کوئی بھی نہیں ہے. اور دوسرا, آپ یہ میں مر جاؤں گا, آپ میری بات یاد رکھنا, یہ جوان لوگ جو ہیں, اس ہمارے پاکستان کا سولوشن اور نہ ڈیموکریسی میں نہ اور کسی فارم آف گورنمنٹ میں ہے. اس کا سولوشن صرف اسلامک گورنمنٹ ہے, جس میں قرآنی قوانین ہوں. کرپٹ ہو تو اس کو لٹکا دو, چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو, قتل کرے تو لٹکا دو. کلیئر کٹ قوانین ہونے چاہیے, اور پھر یہ ہم کامیاب ہوں گے. اس کے علاوہ 65 سال ہو گئے جی میرے یہ ڈیموکریسی کو دیکھتے. ان سے ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن پوچھ لو, ان سے اسٹیٹ کی ڈیفینیشن پوچھ لو. اور مڈل پاس تو ہمارے وزیر تعلیم رہے ہیں, میٹرک پاس. اور اب یہ بی ایس سی کوئی کنڈیشن لگے, اب اس میں کوئی بھائی ہمارا بیٹھا ہے نا پولیٹکس سے, تو مائنڈ نہ کرنا, یہ میں سچ کہہ رہا ہوں, یہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اور سچ کہنا چاہیے, منافقت نہیں کرنی چاہیے. ادھر ہمارے وزیر تعلیم صاحب آئے تھے شادی خان میں, پتہ نہیں افسرداد کو نہیں پتا, ہمارے ان کو پتا ہے, زکری خان صاحب کو پتا ہوگا, کہ میں نے ان کو اسی طرح سنایا تھا جیسے آپ کو سنا رہا ہوں, سچی سچی سیدھی سیدھی باتیں. اب میں سچی بات اگر نہیں کرتا تو میں منافق ہوں. ایک صبر ہوتا ہے, ایک منافقت ہوتی ہے. ہماری قوم اب جو ہے نا منافقت کے قریب پہنچ چکی ہے. بھائی نہ منافق بنو, سچ کہو. جو وزیر خوراک ہے, آٹا ختم ہوتا ہے اس کو پکڑو, پتہ لگے اس کو. وہ شرجیل میمن کو دیکھا تھا وہ کیسے پٹائی کر رہے تھے. میں آپ کو نہیں انسائٹ کر رہا کہ آپ پیٹے لوگوں کو, لیکن میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو سچ تو کہو کہ دنیا کدھر پہنچ گئی, ہمیں کدھر آپ لے کے جا رہے ہیں. اور یہ میں اسداد پھر آپ کو مبارک دیتا ہوں. اور اپنی بچیوں کے نام وہ ایک اور بھی رکھو بیٹا, یہ تو صبغۃ اللہ ہے, اللہ کا رنگ چڑھاؤ. اور عروۃ الوثقیٰ ایک ہے, مضبوط رسی جس کو کہتے ہیں, یہ بھی قرآن پاک کا ورث ہے. اپنی بچیوں کے نام عروۃ الوثقیٰ رکھو اور اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. آپ دنیا جہان کے کام کر لیں, دنیا جہان کے دندے کر لیں, آپ کی اولاد سیدھی نہیں ہو سکتی. یہ ملک پیارا وطن سیدھا نہیں ہو سکتا, یہ شہداء کا وطن سیدھا نہیں ہو سکتا. اب یہ بچوں کے جذبے دیکھیں آپ نے, یہ ریفلیکشن ہوتی ہے نا, سائلنٹ کمیونیکیشن ہے. چاہے وہ کہیں نہ کہیں, ہم ان کے اشاروں سے سمجھتے ہیں. وٹ ڈو دے وانٹ, وہ کیا چاہتے ہیں. وہ ایم عالم نے کہا تھا کہ مجھے ایک جہاز دے دو بس وطن کے نام پر. اس نے کیا کیا تھا؟ لوگ ہمارے, ایک بندے نے کویسچن کیا تھا انٹرنیشنل فورم پہ کہ ہم پاکستان پیچھے رہ رہے کیسے جا سکتے ہیں. اس نے کہا پاکستان, اس کا اوپر جانا کیسے مشکل ہے. جس وطن کے لوگ اپنی چھاتی پہ بم باندھ کر, پہلے بندہ خود اڑتا ہے پھر ٹینک اڑے گا نا, یہ بم باندھ کر ٹینک کے نیچے جا سکتے ہیں, ان کے لیے ترقی کون سی مشکل ہے. یہ ہندو جو ہے ان کو تو نشہ پلا کے لڑواتے ہیں. وہ ہمارے لوگوں کا جذبہ ایمان دیکھیں. اور جب آپ, اس نے کہا تھا کہ یو لیک لیڈرشپ, آپ کو لیڈرشپ چاہیے. کیا چاہیے؟ لیڈرشپ چاہیے. اب لیڈر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے, یا پالیٹکس کی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ نالی بنا دو, کھمبا لگا دو, یہ سڑک کا ٹوٹا پکا دو, تو یہ پالیٹکس ہے ہماری. پالیٹکس یہ ہے کہ ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ ان انٹرنیشنل کمیونٹی. ہمارا پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کا قد کاٹ کیا ہے, کدھر کھڑا ہوا ہے. ہمیں شرم آنی چاہیے. وہ سعودیہ میں تھے نا, وہ کہتا پاکستان بھکاری ہے, تو کوئی شیئر کرتا تھا تو میں دوسری طرف دیکھنے لگ جاتا تھا, یہ ہمارے ملک کا نام لیا جا رہا ہے.
اور اچھا کام کرتے تو ویل ڈن پاکستانی، تو خوشی ہوتی تھی کہ ہمارے ملک کا نام، میرا نام نہ لے، وہ ہمارے ملک کا نام لے رہے ہیں۔ وجہ ایجوکیشن، میں آپ کو ٹیچر از چینج ایجنٹ، یہ میں اپنی بڑی اچھی باتیں کی ہمارے استاد جی نے، آپ لوگوں کو یہ ساری باتیں پتہ ہے، مجھے کیوں کہنی چاہیے، لیکن پھر یہ یاد دہانی ہوتی ہے، ریمائنڈر ہوتا ہے۔ ٹیچر از چینج ایجنٹ، 3 کیریکٹر جو ہے نا بیٹا بھائی بہنوں، یہ کر لے بچوں کی تربیت۔ پیرنٹس جو آپ کا امام مسجد ہے، مسجد ممبر سے یہ اپنا رول ادا کر لیں، میں دیکھتا ہوں قوم اور یہ لوگ کدھر جاتے ہیں۔ پیرنٹس کو پتہ نہیں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ٹیچر بس اپنے کورس کنٹینٹ پڑھائے گا، باہر نکل آئے گا۔ میں نے سارا ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، دھکے سارے کھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بس صرف کورس کنٹینٹ نہ پڑھائیں، پہلے ان کو مسلمان بنائیں، ان کا ایمان پکا کریں، ان کو پتہ ہو آئے کس لیے ہیں اور کرنا کیا ہے زندگی میں۔ بیٹا 2+2 4، یہ تو ایجوکیشن ہے، تربیت کریں بچوں کی۔ اب ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر کوئی بات نہیں ہے، پڑھا لکھ مسلمان ڈاکٹر ہونا چاہیے، انجینئر ہے تو مسلمان انجینئر ہونا چاہیے، اس میں کامیابی ہے ہماری۔ اور میں آپ کو زیادہ اور لمبا ٹائم نہیں لیتا، تھینک یو فار لسننگ، اور آپ کا پیشنس جو ہے، اور مجھ سے کوئی ایسی بات ہو جو آپ کی دل آزاری ہو تو آپ معاف کر دینا، لیکن انالیسس کرتے رہیں، دیکھتے رہیں میری باتیں۔ میرے خیال میں یہ سارے اس وطن کے دکھ ہیں، یہ اس مٹی کی کہانیاں ہیں ساری۔ اور احمد عالم ان کو مار کے آ گیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں آخری بات کہ امریکہ بھی آپ کے جذبہ ایمانی سے ڈرتا ہے، وہ آپ کو مسائل میں کیوں گھیر کے رکھتا ہے کہ ان کو آزاد نہ ہونے دو۔ ہمارے لیڈروں کا بھی یہ حال ہے، کہتا ہے لوگوں کو پریشان رکھو، بجلی گیس کے چکر میں رکھو ان کو، اگر یہ خوشحال ہو گئے تو ہمارے بارے میں سوچیں گے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے، مسائل ان کے لیے بنا کے رکھو۔ اب ایک بندہ صبح بتا رہا تھا، مائنڈ نہ کرنا میرے بیٹا اگر کوئی پولیٹکس سے بیٹھا ہوا ہے تو، اور مائنڈ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے تو حقیقت۔ وہ کہتا ہے کہ میں ڈرائیور ہے، میں ایک خاتون ہے وہ پولیٹکس میں ہے، اس کا مہینے کا بل پیٹرول اور میک اپ پر ایٹسٹرا وٹ ایور، وہ اور ہمارے تھانہ اٹک میں جتنا بھی اسٹاف ہے پولیس کا، اس کی سیلری برابر ہو، اس کی سیلری اور اس کا ایک مہینے کا خرچ برابر ہے۔ بھائی اگر آپ نے کاٹنا ہے، جیب کاٹنی ہے، خرچ کم کرنا ہے تو اپنے کرو۔ اب کہیں گورنمنٹ کی میں اس کی انکریمنٹ بند کرو، ایک بندہ آپ صبح اسی میں کہہ رہا تھا کہ ہماری انکریمنٹ انہوں نے بند کر دی، ہمارا پتہ نہیں پروموشن بند کر دیا، تو میں نے کہا یہ آپ کا پروموشن، بچے میں آپ کو بتاؤں یہ میں اس کی وجہ کیا ہے، ہمارا استاد کلاس میں جان کیوں نہیں مارتا، کیونکہ ہمارا استاد ڈس ہارٹ، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ یہی محمد خان جب سعودیہ میں ہوتا تھا تو 10 گھنٹے کھڑا ہوتا تھا، ادھر میں 1 گھنٹہ بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ میں نے شادی خان فرنیچر بنایا تھا، کہتا ہے ٹیچر چیئر کدھر ہے، میں کہا ٹیچر کو چیئر کی کیا ضرورت ہے، if he is a teacher he will be moving in class, eye contact will be there۔ ٹیچر کا کیا کام ہے کرسی پہ بیٹھنا، اور بوڑھا بندہ کو بوڑھا استاد ہوگا تو اس کو بٹھا دیں گے، اور میں نے کرسیاں چیئر نہیں بنائی تھی۔ تو بیٹا یہ کنٹریبیوٹ کریں، جتنا اچھا پلیٹ فارم پروفیٹک پروفیشن ہے استاد کے پاس ہے، اتنا اچھا پلیٹ فارم اب کسی سیاستدان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس کی باتیں بھی ایسے کان لگا کے کوئی نہیں سنتا جس طرح استاد کی سنتے ہیں، نہا دھو کے بچے پاک صاف ہو کر سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب ہم نے ان میں انقلاب پیدا کرنا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے، اب مجھے کوئی نہ بھی بلائے تو اب میں اسکول میں آتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ